मेरा नाम जमाल टाको है। मैं डिप्टी प्रेसिडेंट पाकिस्तान अवामी इंकलाब मूवमेंट पाइन डिप्टी प्रेसिडेंट हूँ। असल में कल परसों मैंने देखा था कि एक जुलूस निकला था बहुत बड़ा कराची में गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि जिन्होंने गुस्ताखी की फिल्म बना के। तो बड़ा पुरसुकून जुलूस था, अच्छा लगा। मगर मैं यहाँ थोड़ा मुख्तसरी बात करना चाहता हूँ। अभी मैं ऑफिस में हूँ। मैंने कहा कुछ बातें मेरे ज़हन में आई थी, मैं आपसे कर लूँ। अच्छा होता है कोई अच्छी बात अगर पब्लिक को पहुँच जाए। बात यह है कि कोई भी शख्स किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर खुदा पाक परवरदिगार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और या फिर कुरान पाक या हमारे दीन पे कोई उंगली उठाएगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहली बात है, प्रोटेस्ट करेंगे जितना हो सकता है। लेकिन जो मैं आज कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर आज हमारी मुसलमान कौमें पढ़ी लिखी होती और उनके पास ताकत होती दीन की भी और दुनियावी भी, तो हम इन लोगों के साथ सही तरह फाइट कर सकते थे। मेरा कहने का मकसद इतना है कि आज हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं लेकिन इन कौमों के साथ जंग नहीं कर सकते, जो कि हकीकत है। आप जंग नहीं कर सकते। किस तरह नहीं कर सकते? क्योंकि इन मुल्कों में इजादात की जो रवानी है वो इतनी तेज़ है कि हर 6 महीने के बाद ये नई चीज़ ईजाद करते हैं। अब आपको मैं मिसाल देता हूँ कि जैसे आप लोगों के पास हमारे पाकिस्तान में F-16 है या हमारे पास मिसाइल्स हैं, बहुत कुछ है, यहाँ तक कि एटम बम भी है, तभी हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी वजह ये, अगर खुली नज़र से देखा जाए, कि इनके पास जो नई चीज़ें हैं वो बहुत पावरफुल हैं। मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपके पास F-16 है या मिराज हैं तो इनके पास उससे ज़्यादा ताकतवर चीज़ें हैं। और यकीनी बात है कि जो आपको F-16 या मिराज दिए या आपको कोई भी असला दिया है तो वो उसमें किसी न किसी चीज़ की कमी होगी कि जो इन्होंने आपको नहीं दी होगी। अगर आज मुसलमान 1400 साल से पढ़ाई कर रहा होता तो आज वो इन सब से आगे होता और हम भी एक नई अपनी इजादात कर रहे होते इनके मुकाबले में। ख़राबी कहाँ पे आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौत होने के बाद जो है बहुत से फ़िरके निकले। जैसे कि ये बिल्कुल क्लियर बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत अली करमल्लाहु वजह का, इमाम हसन हुसैन रहमतुल्लाह उनका कोई फ़िरका नहीं था। कहीं पे भी मुझे ये मुल्ला मुफ्ती उलमा निकाल के दिखा दें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत अली या इमाम हसन हुसैन शिया थे, सुन्नी थे, देलवी थे, देवबंद थे, क्या थे। तो जब फ़िरके में इस्लाम बटा तो मुल्लों ने, मुफ्तियों ने, इमामों ने अपनी दाल रोटी चलाने के लिए हमेशा अपने मकसद की बात की और हम मुसलमान आपस में लड़ते रहे। आज 52, 53 या 54 ममालिक हैं मुसलमानों के, लेकिन यूरोप, अमेरिका, कनाडा हमको एक एक करके तोड़ रहा है। जबकि अमेरिका के 52 स्टेट्स हैं वो इकट्ठी हैं, यूरोप 28 स्टेट्स इकट्ठा हुआ है। एक के ऊपर कोई बात करेगा सारे ऊपर चढ़ जाएंगे। मगर बदकिस्मती हमारी कि हमारे एक मुल्क के ऊपर कोई अटैक करता है तो सारे मुसलमान आंखें बंद कर लेते हैं। लंबे लंबे लेक्चर मुफ्तियों के, इलामाओं के, नए जलसे जुलूस निकल रहे हैं, इनका क्या फ़ायदा? ये इतनी बड़ी इस्लामी स्टेट है पाकिस्तान की,
اسلامی لوگ ہیں وہاں پہ، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جا کے جو چند ایک بیوروکریسی یا جو چند ایک مورے ہیں وہ حکومت سے ٹکرا جائیں۔ تو میں نے لکھا، اگر آپ کوئی سمجھ میں آ جائے، میں نے لکھا کہ مسلمان کہاں پر کمزور ہے اور کیوں؟ تو بات کچھ ایسے ہے کہ مسلمان کو سب سے زیادہ کس بات نے خراب کیا؟ فرقہ بازی نے، اور فرقہ بازی کروانے والوں نے۔ ان علماء، مولوی، مفتی نے کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی جو اتنے فرقے بنوا دیے، جو کہ آج کم از کم 72 فرقوں میں آنے والا ہے سلسلہ، اور ظلم اوپر سے کہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ 72 فرقے بنائے جائیں گے۔ تو اس چیز سے میں چاہتا ہوں کہ ہم پاکستانی اور مسلمان باز رہیں۔ جب تم کو خدا نے ذہن، عقل، شعور دیا تو تم لوگوں اپنی عقل کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اے مسلمانوں، بات سیدھی سی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں سوال کرنے اور سننے میں کیا حرج ہے؟ سوال یہ ہے تمام دنیا کے بڑے بڑے علماء، مفتی اور ملوں اور دین کے ٹھیکیداروں سے کہ کیا فرقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا فرقہ تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا، کیا فرقہ تھا حضرت امام و حسین کا؟ کیا وہ شیعہ تھے؟ کیا وہ سنی تھے؟ کیا وہ بریلوی تھے؟ کیا وہ دیوبند تھے؟ کیا وہ حوابی تھے؟ کیا تھے وہ؟ کیا فرقہ تھا ان کا؟ تو اگر ان کا ان فرقوں سے کوئی تعلق نہ تھا تو یہ فرقے کہاں سے آئے جن کو کافر لوگوں نے سمجھ لیا اور سوچا کہ اسلام میں 72 فرقے ہیں، ان میں آپس کی ہر وقت فرقہ بازی کی لڑائی ہے، تو پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کا مذاق اڑایا جائے۔ اور وہ انہوں نے کچھ سال پہلے سے کرنا شروع کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصاویر بنوائی، پھر قرآن پاک جلانے کی حرکت کی، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فلم بنائی۔ جو آج مسلمان کر رہے ہیں، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے، ہر مسلمان نے پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اپنا ایمان خراب کر چکا ہے۔ دنیا کی ہر خرافات اور ہر برائی جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر ہے۔ اس سے دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ پھر آپ مسلمان ہمیں بتائیں، جب سے اسلام آیا ہے یعنی 1400 سال سے مسلمانوں نے کتنا علم حاصل کیا، کیا ایجادات تکمیل کی؟ دینی تعلیم کے اوپر زور دیتے رہے مگر دنیاوی تعلیم پیچھے کیوں چھوڑ دی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نہیں تھا؟ انہوں نے چین جا کر تعلیم حاصل کرنے کو کہا، کیوں؟ بتاؤ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر مسلمان دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرے گا تو ایک دن مسلمان رسوا ہو جائے گا۔ کیسے؟ جیسے آج ہو رہا ہے۔ ہم غیروں کی ایجادات پر زندہ ہیں۔ کوئی چیز لے لو، انٹرنیٹ، ٹیلی فون، موبائل، ٹی وی، سیٹلائٹ، تیز ترین جہاز، بحری جہاز، تیز ترین ٹرینیں، اور تو اور شعبوں میں بھی جیسے میڈیکل سائنس اور بہت ساری چیزوں میں ترقی کی انہوں نے۔ یہ سب کام نبی چاہتے تھے کہ میری قوم کرے، مگر ان ملوں نے، علماء، مفتیوں نے بس پرانی باتوں میں مسلمانوں کو الجھائے رکھا جو آج الجھائے رکھا ہے۔ کبھی کوئی نئی بات ترقی کرنے کو یا صحیح تعلیم نہیں دی، ایجوکیشن کے بارے میں بات نہیں کی، دنیاوی تعلیم کے بارے میں بات نہیں کی، ہمیشہ جو ہے دینی تعلیم کے اوپر بس انہوں نے زور دے رکھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دینی تعلیم اپنی جگہ پہ اور جو ہے اپنا دنیاوی تعلیم اپنی جگہ پہ۔ تم لوگوں سے ایک دن خدا اور خدا کا نبی پاک پوچھیں گے، اے میری قوم، میں جو راستہ چھوڑایا تھا کیا اپنایا تم نے؟ نہیں تو پھر تم سب لوگ جہنمی ہو، جہنمی۔ ہماری قوم کے لوگوں، تمہارے پاس تو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ
آئے انہوں نے بھی یورپ جا کر تعلیم حاصل کی اور تم لوگوں کو تنبیہ کی کہ اپنی باتوں اور شاعری سے پھر بھی تم لوگوں نے نہ سمجھا تو پھر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا اور قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال تمہیں کیسے معاف کریں گے؟ امریکہ یورپ جاہلیت کے دور میں رہتا رہا تھا. کچھ ہی صدی پہلوں کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا اور بدل ڈالا اپنے کو، اور تم لوگ صدیاں گزر گئیں. ہر مسلمان ممالک ابھی تک جاہلیت کے دور سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا. تو پھر قصور کس کا ہے؟ ان لوگوں کا جو ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے دین پر حملہ کرتے ہیں، یا یہ تمہارا قصور ہے کہ تم لوگ سدھرنا ہی نہیں چاہتے؟ اگر آج دنیا کا ہر مسلمان پڑھا لکھا ہوتا تو آج ہم نے اپنی ٹیکنالوجی سے خود جنگی جہاز، بحری بیڑے اور توپیں اور نہ جانے کیا کیا ایجاد کیا ہوتا. اس طریقے سے نہ ہی امریکہ، نہ ہی یورپ، نہ ہی کوئی اور نیشن ہمت بھی نہ کرتی کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ غصاخی کی فلمیں بناتے، یا قرآن پاک کو جاننے کی ہمت کرتی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویروں کو بگاڑ کے بناتے. کمزوریاں ہم میں خود ہیں. ہم کو ہر ایک مسلمان کو سدھرنا ہے، پڑھنا اور لکھنا ہے، سوچ کو اجالا کرنا ہے، دماغوں کو وسیع کرنا ہے. تب جا کر ہم اس قابل ہوں گے کہ دوسروں سے فائٹ کر سکیں. تو ہم لوگ کئی عرصے سے یہی بولتے ہیں کہ پرانی روایتوں کو اور جاہلیت کو چھوڑو، صحیح لیڈرز کو چنو جو تمہاری صلاح کر سکیں، تمہارا بھلا کر سکیں. کیونکہ یورپ اور امریکہ کی جو پالیسیز ہیں وہ اتنی پاورفل ہیں، اتنی سخت ہیں. وہ ہمارے جو سیاستدان اور ہماری گورنمنٹس ہیں، جو ہماری آرمی ہیں، ان کے روٹس میں جا چکی ہے ان کی پالیسیز. اور وہ بڑی خطرناک اور بھیانک پالیسیز ہیں مسلمان کو توڑنے کے لیے، خاص کر پاکستان کو، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیر کا مالک ہے. ان سب کی جو نظر ہے وہ پاکستان کے نیوکلیر پہ ہے، کسی طریقے سے وہ قبضے میں آ جائے. اس طریقے سے تمام مسلمان ممالک صحیح معنوں میں جو ہے وہ ان کے قبضے میں آ جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بہت ساری باتیں ہیں، میں زیادہ اور لمبی بات نہیں کرتا ہوں، پھر کس وقت بات کروں گا. میں جمال ٹاکر اور آغا بن سید یہی پبلک سے بولتے ہیں کہ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ قائم اور ان کے لیڈر یعنی میں جمال ٹاکر اور آغا بن سید، ہم ان ملکوں میں رہتے ہیں. اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن اگر ہم اپنے ملک، اپنے قوم کی فکر کرتے ہیں تو یہ خدا کی دین ہے، خدا داد چیز ہے کہ ہمارے دلوں میں یہاں بیٹھ کے اپنے ملک اور قوم کے لیے سوچ آتی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لوگ نرشنگ ہوں، خوبصورت ہوں، ہر بندہ جو ہے وہ کھاتا پیتا ہو اور اچھی زندگی گزارتا ہو. میں ان فیلنگز کو صحیح طرح بیان تو نہیں کر سکتا، مگر یہ ہے کہ ہمارے ملک کو جس سے نقصان دیا ہے، چاہے اس کی نسل در نسل چلی آ رہی ہے، ہر شخص جس نے اس ملک اور قوم کا پیسہ کھایا ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رکھا ہوگا، ہم وہ پیسہ پاکستان میں لے کے آئیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے، بہت سارے ملک ہمارے خلاف ہو جائیں گے، جانتا ہوں بہت سارے سسٹم ہمارے خلاف ہوں گے، لیکن اگر ہمارے ساتھ صحیح رجیم، صحیح پاکستانی اور دلیر پاکستانی اور ملک حب وطن جو ہیں، جو ہے جوان ہوں یا کسی بھی عمر کے ہوں،
اگر وہ واقعی پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ لگ کے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے، تو ایک دن پاکستان اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس میں ہر شعبے کا انسان جو ہے، ہر شعبے کا بندہ جو ہے، اس کو دیانتداری کے ساتھ اپنی ناک سے آگے سوچنا ہوگا، دیانتداری کے ساتھ اپنے ملک اور اپنے قوم کے لیے سوچنا ہوگا، اور پرکھیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لوگ پرکھیں، مجھے بھی پرکھیں، میرے بھائی کو بھی پرکھیں۔ اگر خرابیاں نظر آتی ہیں تو ہم کو چھوڑ دیں، ہم سے کانٹیکٹ نہ کریں، مگر اگر ہم میں خرابیاں نظر نہیں آتی تو تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دیا ہے۔ ایک امید ہے صرف، وہ ہے پاکستان عوامی انقلابی پائیں اور ان کے لیڈران، وہی اس ملک کا سیٹ اپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری قوم کو پڑھنا ہے، لکھنا ہے۔ مشکل آئے گی، ریولوشن، بلڈی ریولوشن، خونی ریولوشن کے ذریعے مشکل آئے گی، بھوک بھی آئے گی، شاید تکلیف بھی آئے گی، بہت سارا، کیونکہ آلریڈی اتنا ڈیزاسٹر ہے، تو ریولوشن میں تو اور ڈیزاسٹر آتا ہے، مگر ایک دفعہ راک باٹم ہو کے ہم دوبارہ اٹھیں گے۔ اس کے لیے ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ خیر، میں اب اجازت چاہتا ہوں، رات کافی مجھے کام کرنا ہے، پھر ملیں گے۔ میں یہ ریکارڈنگ خود کر رہا ہوں، اکیلا ہوں، اس میں میرا کافی رات ہے، تو سوچا تھا ذہن میں کچھ باتیں آئیں تو میں اپنی طرف سے اور آغا سنتھری کی طرف سے کیا تھا۔ میں آپ کو سے اجازت چاہتا ہوں، اگلی ملاقات پہ ملیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔